नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज की इस मुलाकात में हम ख्वाजगाने चिश्त के अहवाल, सवाने हयात और तज़किरा है हमायूं में से एक जलीलुल कदर शख्सियत का तज़किरा पेश करने जा रहे हैं, और वो हैं ख्वाजा ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत मुबारका मदीना मुनव्वरा मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 21 हिजरी में हुई। आपका नाम हसन रखा गया। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और अबू सईद के नाम से मारूफ है। आपकी विलादत जिस वक्त हुई 21 हिजरी, उस वक़्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर मुबारक था। आपके वालिदे मोहतरम हज़रत मूसा राई मेलसान के रहने वाले थे। ये इलाका बसरा और वासत के दरमियान एक मारूफ जगह था, एक कस्बा था। आपके वालिद मोहतरम हज़रत ज़ैद इब्ने साबित अंसारी के गुलाम थे, जिन्होंने आपको आज़ाद फरमा दिया था। आपने यानी आपके वालिद मोहतरम ने सन 12 हिजरी में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया था। आपको ये सआदत भी अर्ज़ा हुई कि आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सलमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खादमा थी, घरेलू खादमा थी। जब आपकी विलादत हुई तो आपको हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। जब आपने देखा एक बच्चा लाया गया है, जिस तरह उस दौर का रवाज था और आज भी वही रवाज चला आ रहा है कि बच्चों को बरकत के लिए मुकद्दस और बुजुर्ग शख्सियात की बारगाह में दुआ खैर के लिए ले जाया जाता है, और कोई तबर्रक जो है वो बच्चे के मुंह में डाला जाता है। तो जब ये बच्चा लाया गया, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि बच्चा इंतहाई हसीन व जमील और ख़ूबसूरत है, और पूछा गया कि इसका नाम रखने के लिए आए हैं। तो आपने फरमाया कि ये चूँकि बहुत खूबसूरत है, खूबरू है और नौनिहाल है, तो इसका नाम हसन रखो। तो इस वजह से उन्होंने उनका नाम हसन रखा है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुँह से निकला था कि सम्मू हसनन, इनको हसन नाम रखो, फ़इन्नहु हसनुल वजह, क्योंकि इनका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। तो चुनांचे आपका नाम हसन रखा गया। फिर आपने एक सआदत आपको ये भी नसीब थी कि जब आपकी वालदा मोहतरमा घर के काम काज में मसरूफ़ होती, जिस तरह के वो हज़रत सईदा उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की खादमा थी, तो उस सूरत में जो है आप जब रोते तो फिर उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको गले लगा लिया करती थी। आपको इस तरह ये भी शरफ नसीब हुआ कि काशाना नबूवत में आपको जो है वो आपकी परवरिश हुई है, या आपको वहाँ पर रहने का मौका मिला है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके हक में दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला इस बच्चे को दीन के इल्म का माहिर बनाए
اور لوگوں کا محبوب بنائے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو علم دین بھی نصیب ہوا اور فقر میں بھی ایک بلند مرتبہ پر آپ فائز ہوئے۔ آپ کے القاب، جن القاب سے بزرگ شخصیات کو پکارا جاتا ہے، آپ کے معروف القاب میں سے چند ایک یہ ہیں: خواجہ خواجگان، امام الاولیاء، امام المحدثین، اور اس طرح کے القاب سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ آپ کا بنیادی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ جواہرات بیچا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو لؤلؤی یعنی جواہرات بیچنے والا کے نام سے اور حسن لؤلؤی کے نام سے بھی آپ معروف تھے۔ لیکن بعد میں جب آپ تصوف کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا، عشق الہی کا غلبہ نصیب ہوا، تو آپ نے اپنا سارا سرمایہ راہ خدا میں لٹا دیا اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اور عبادت میں مصروف رہے، اور آپ کا گریہ اور آہ و بکا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا اور انکساری کرنا یہ بہت معروف اور ضرب المثل بن گیا تھا۔ اور آپ کے مزاج میں خوف و علم کا جو مسلک ہے وہ معروف ہے۔ بعد میں آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار فرما لی تھی۔ خرقہ خلافت، آپ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیعت سے مشرف ہوئے تھے اور آپ سے ہی خرقہ خلافت آپ کو نصیب ہوا تھا۔ شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کو وہ خرقہ خاص میں کلاہ چہار ترکی عنایت فرمایا تھا جو انہیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنی نگاہ فقر و ولایت سے ظاہری باطنی اسرار و علوم و معارف سے آپ کو نواز دیا، اور اپنی خصوصی نگاہ سے خلافت کبریٰ عطا فرمائی اور دیگر تمام وظائف کی آپ کو تلقین فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ جب روایت بیان کرتے ہیں تو آپ قال رسول اللہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ فرمائی کہ جو روایت میں اس طرح کی بیان کرتا ہوں اس میں در حقیقت وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور آج کے حکمران جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے میں اپنی روایت کو مرسل بیان کرتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سعادت اور بھی حاصل تھی کہ آپ نے 120 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ہے، اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان میں سے 120 میں سے 70 جلیل القدر بدری صحابہ کرام تھے۔ پھر ہمارے لیے یہ بھی سعادت ارزانی ہے کہ آپ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر اور مورث اعلیٰ اور جد اعلیٰ شمار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سلاسل آپ کے وسیلہ سے، آپ کے واسطہ سے حضرت علی بن ابی طالب سے جا ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ جو ہے وہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ شریعت اور طریقت میں آپ جو ہے وہ انتہائی حسین امتزاج رکھتے تھے، اور شریعت مطہرہ کی، سنت نبوی کی
بہت پابندی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو فقہ اور تفسیر اور حدیث میں امام تسلیم کیا گیا۔ مختلف کتب میں آپ کے فقہی اقوال اور تفسیر اور آیات کی مختلف تشریحات جو ہیں وہ آپ سے منقول ہے۔ آپ کی عبادات اور زہد کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے اور کبھی بھی بے وضو نہیں رہے، اور کہا جاتا ہے کہ 70 برس تک سوائے عذر شرعی کے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اور انتہائی کمال اور مقام و مرتبہ حاصل کیا، خشیت الہی میں معروف تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ خطبہ دینے بیٹھتے تو اس وقت کے جلیل القدر لوگوں کی ایک تعداد ہوتی، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کی ایک کامل ولیہ جو تھی وہ بھی آپ کے وعظ میں آ کر شرکت فرمایا کرتی تھی، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب تک حضرت رابعہ بصری موجود نہ ہوتی، تشریف فرما نہ ہوتی، آپ اپنے وعظ کی ابتدا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ قصہ گو واعظین کی کثیر تعداد موجود ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر بے سر و پا قصص بیان کرتے رہتے ہیں اور بے دلیل اور بے سند وعظ اور قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور قدیم دور کی اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایات میں سے لوگوں کو قصے سنا کر محظوظ کرتے رہتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے تمام واعظین پر پابندی لگوا دی اور ان کے ممبر توڑوا دیے اور تمام واعظین کو وعظ کرنے سے روک دیا۔ جن لوگوں کو آپ نے وعظ کی اجازت فرمائی ان میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ وعظ سن کر رک گئے اور ہم نے دیکھا کہ 18 برس کا ایک نوجوان ممبر پر بیٹھا وعظ کر رہا ہے۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم معلم ہو یا متعلم؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پہنچی ہیں وہی آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع نہ فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان شائستہ باتیں کرتا ہے، اور آپ تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار، حضرت مولانا جامی، حضرت مولانا خواجہ فخر جہاں دہلوی اور اس پائے کی شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ حسن بصری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا اور خرقہ خلافت حاصل کرنا، یہ ساری باتیں پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتباہ میں اس کے برعکس خیال یہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درست نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے معاصر بھی تھے، آپ نے اس کے جواب میں ایک کتاب تالیف فرمائی، اس کا نام رکھا فخر الحسن۔ اس کتاب میں
آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت علی سے بیعت کرنا، فیض یاب ہونا اور خرقہ خلافت پانا ثابت ہے۔ پھر بعد ازاں اس کتاب کی شرح مولانا احسن الزمان حیدرآبادی نے القول المستحسن فی شرح فخر الحسن کے نام سے عربی زبان میں لکھی ہے، جو ایک جلیل القدر اور مسلمہ کتاب شمار کی جاتی ہے۔ ولید بن عبد الملک اموی کی حکومت کے دوران بصرہ اور ان علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف، جو کہ اپنی سفاکی اور خونریزی میں انتہائی معروف تھا اور اہل بیت اور خاندان اولاد علی کا شدید مخالف تھا اور بدترین سزائیں دیا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ اپنے فوجی دستے کے ہمراہ شہر کا دورہ کرتا ہوا گزرا اور آ کر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ تو ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں نے کہا کہ آج حسن کے امتحان کا دن ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حجاج مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، مگر خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور مسلسل اپنا واز ارشاد فرماتے رہے۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ بے اختیار کہہ اٹھے کہ حسن حسن ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یا ادب عربی کی کتابوں میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، جالس الحسن او ابن سیرین، جالس الحسن او ابن سیرین۔ تو اس ضرب المثل نما اس محاورہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے دور میں حضرت حسن بصری اور ابن سیرین کا جو مدرسہ تھا وہ اپنے علمی مقام و مرتبہ میں اتنا معروف تھا کہ لوگوں میں یہ بات ضرب المثل تھی کہ اگر علم سیکھنا ہے تو جالس الحسن حسن بصری کی مجلس میں جاؤ۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کی مجلس ختم ہوئی تو آپ کا واز ختم ہوا تو حجاج بن یوسف اٹھ کر آپ کے پاس آیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ کے رفقا سے بولا کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو۔ آپ کا زہد عبادت تھا، حزن و علم سے آپ کی آنکھیں ہر وقت پرنم رہتی تھیں، رات جگہ عبادتیں، شب بیداریاں اور مسلسل عبادتیں کرنا آپ کا معمول تھا، اور آپ کا دن بھی ریاضت اور مجاہدہ میں صرف ہوا کرتا تھا، اور اپنے دور کے فقیہ بھی تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، دنیا سے نفور اور بیزار بھی تھے۔ وہ دنیا کو فضول سمجھتے تھے اور نفس کی خواہشات سے بغاوت کے خوگر تھے۔ وہ نفس کی تمناؤں سے نخوت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کا وصال اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ہوا ہے۔ آپ نے تقریباً 99 سال جو ہے وہ عمر پائی ہے، اور آپ کا مزار مبارک بصرہ عراق کے مضافات میں 9 میل کے فاصلے پر مقام زبیر میں واقع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال 4 محرم الحرام 8 اپریل بروز جمعۃ المبارک 729 ہجری میں 729 عیسوی میں بمطابق 111 ہجری میں ہوا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کا وصال 1 رجب 110 ہجری میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے نوازے اور آپ کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کے خلفاء میں مشہور و معروف نام حضرت خواجہ ابو نصر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسری طرف حضرت خواجہ شیخ عبد الواحد ابن زید رضی اللہ عنہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات انک انت الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔